गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। कल आप किधर थी? कल मैं कितनी अपने घर थी। छुट्टी किया कल आपने? कल सोलो शो किया मैंने। हाँ, तो मैं अपने घर पे थी ना। आई वाज़न्ट वेल। ओके। घर के कुछ काम थे तो ऑब्वियसली मैंने बहुत छुट्टियां नहीं करना शुरू हो गई। इट्स फाइन। मुझे लगता है क्यों मैं बताती हूँ। मैं जिस इदारे में जाती हूँ, मैं आज आपको राज की बात बताती हूँ। अच्छा। मैं जिस इदारे में जाती हूँ ना, मुझे होता है कि अच्छा क्या करना है छुट्टी करके। आपको याद है पिछले इदारे में भी जी, जी। मेरी एनुअल लीव्स थी। लिटरली मैंने उसमें से 2 या 3 लीव्स मुश्किल से, वो भी मैं शायद हार्डली बता मतलब रही पूरे हूँ, साल आप ये देखें सिर्फ 2 से 3 दिन मैंने सुकून से सांस लिया वहाँ पे, है ना। तो मैंने इसको मौका नहीं दिया कि ये सुकून का सांस ले। तो मैंने 2 या 3 दिन, फिर जब साल खत्म हुआ तो मैंने कहा ये मैंने क्या किया। इसकी तो ना मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिलनी है, ना मुझे कोई एक ट्रॉफी मिलनी है उसकी। अच्छा। तो क्यों, ये मेरा ट्रॉफी राइट तो हम है। आपके लिए कुछ रख तो सकते हैं। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, कि जो आपको लीव्स अलाउड हैं वो आपका राइट है। उस पर Okay. गिल्ट फील ना करें, लीव लें, इट्स ओके। लोगों को सुकून का सांस लेने दें। चलें आप भी सुकून का सांस लें फिर कुछ दिन बाद। कुछ दिन बाद, तो अभी वो बाद की जो आप बात करें, वो थोड़ा टाइम है अभी, तो इट्स ओके। अच्छा, बहरहाल आज ये मौजूद नहीं था, तो मुझे अचानक से याद आ गया। मैंने कहा मैं थोड़ा शिकवा कर लूं कि अब एक हफ्ता पहले भी आपने ये किया था हमारे साथ और आपने दोबारा कल किया, बट इट्स ओके। आपने दुरुस्त कहा छुट्टियां पूरी करूंगी जितनी मुझे अलाउड है एनुअली। मैंने नहीं, कहा अचानक पूरी वाली छुट्टी जरा करूंगी ना किया करें कि प्लान कर ले मेरी तरह 2-3 महीने पहले, तो फिर जरा ज्यादा मुनासिब हाँ, बात ये हो बात जाती है है। वैसे। थैंक यू चलें। वेरी मच मैडम। एनीवेज जी, मेरा सवाल आज ये है, क्या लाहौर में बर्फबारी होने वाली है? मुझे क्या पता क्यों। वायरल पोस्ट है ना आजकल। अच्छा, ओके, मुझे नहीं पता। वेक अप। ओके, मे बी मैं सोशल मीडिया के अलावा भी मेरी जिंदगी है, तो ऑब्वियसली मे बी आई डोंट नो। आप कहें सोशल मीडिया के अलावा ही जिंदगी है। मुझे फोमो नहीं हो रहा बिल्कुल भी, क्योंकि It's not about आई एम FOMO. ओके विद दैट। And it's not just about social media, it's about, you know, आप थोड़ा अपडेट रहते हैं कि क्या चल रहा है आपके आसपास, कौन सी बातें हो रही हैं। तो बातें ये हो रही हैं जी कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। सो पिछले 2-3 रोज से बहुत ज़्यादा लोग इस पर बात कर रहे हैं कि पोलर वॉर्टेक्स का एक टर्म यूज़ कर रहे हैं कि अच्छा ये रेयर कंडीशन है, 1964 जैसा वेदर हो सकता है, या जो 1980s के स्टार्ट में जिस तरह से बहुत ज़्यादा ठंड, आई थिंक इट वाज 1984 प्रॉब्ली जब यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी। सो लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि शायद उतनी ठंड हो सकती है। बट कल महकमा मौसमियात ने इन तमाम जो पोस्ट है उन सबको कह दिया है भाईजान आराम नाल, क्योंकि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कोई स्नोफॉल रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में या लाहौर में नहीं होने वाली है। ये अफवाहों से दूर रहें, रहें। अफवाहों से दूर रहें। ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर वक्त सोशल मीडिया नहीं, डिजिटल दौर में आपको रहना है कि आप कुछ भी करें तो आप डिजिटल ही कर रहे हो। कभी कभी फैक्ट चेक कर लेनी चाहिए। आप जो कुछ कर रहे होते हैं, अगर साथ उसमें डिजिटली चीज़ें आप अपलोड भी करें तो इट्स ओके। लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारे दरमियान कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और आप अगर शेयर करते हैं तो आप उसके लिए नई टर्म ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबीन ने एक नई टर्म इजाद किया जी मेरे लिए। उसने कहा है कि शुएब साहब गए हुए थे डिजिटल उमरा करने। मैंने कहा व्हाट इज दिस टर्म? तो सबीन ने कहा हाँ, तो डिजिटल उमरा था, तुमने पोस्ट किया। मैंने कहा पोस्ट की है, उमरे के टाइम ज़रा मैंने नहीं की, मैंने बाद में पोस्ट की थी। ये तो मेरे आपने सुन लिया था, मेरी बेगम ने बताई थी आपको ये बात कि मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया था। लेकिन बाकी उन्होंने हमें बाकी डिटेल्स उन्होंने हमें बहुत अच्छी दी थी कि वो तो मैं यूज़ करता हूँ ना। उसके अलावा कोई ऐसा वक्त नहीं था जिसमें आप नहीं ऐसा मोमेंट नहीं में कहा रहे हो। उसने। कुछ एक्सेजरेट मत करो। एक तो ये बड़ी मसले की बात है, सबीन एक्सेजरेट करती हो, कोई ऐसा चक्कर नहीं था। अच्छा देखें, आई वाज जस्ट रिकॉर्डिंग माय मोमेंट्स। मैं कभी ये बात करती हूँ कि मोमेंट में रहना सीखें सब लोग, जितने भी लोग इस ओहो, अच्छा जी, कहती हैं मोमेंट में रहना चाहिए। जब हम ये कहते थे लिव फॉर द मोमेंट, नहीं प्लान करना चाहिए। नो प्लान नहीं करते हो। नॉट लाइक दैट। Okay. मैं देखें, अगर लेट्स सपोज आप किसी कॉन्सर्ट में गए हुए हैं, आप वो इंसान जो कि कॉन्सर्ट को बहुत अच्छे से मैं नहीं एंजॉय जाता ना कर रहा है, concerts पे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जो एंजॉय कर रहा है उसकी एक अलग फीलिंग्स है, और वो शख्स जो कि फोन यूज कर रहा है वो फोन के थ्रू उसको देख रहा है। सो आई जस्ट फील लाइक, मेरा पर्सनल राय है भाई, जिसको जो करना है करे। मैं तो मजा, ये मेरे मियाँ ने जो मेरे मियाँ ने उस दिन कर दिया ना मेरे साथ। मैंने एक दफा बोला था, उसने जाके 50 दफा इस शख्स को बता दिया कि थ्रू आउट ये कहती रही है डिजिटल उम्र। मैंने कोई एक दफा कहा था है कि जब मेरी कोई पोस्ट आई, सबीन ने फोन का उठो, ये देखो शुएब का डिजिटल उम्र, एक और पोस्ट आ गई है। ये एग्जैजरेशन थी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये कहा था, अच्छा, एक दफा मैंने कहा था, मैंने कहा ये देखो इसका डिजिटल। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, तो तुमने सिर्फ एक दफा कहा था, 2 दफा। There you go। तो बात नहीं, आपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बात की, तो मतलब ये बता रही हूँ कि मैंने इतना ज्यादा नहीं कहा था। तो एक से ज्यादा मर्तबा भी कह सकती हूँ, मतलब, लेकिन मैंने कहा था, इस पे मैं डिनाई नहीं करी। मैंने कहा था कि इसका डिजिटल उम्र चल रहा है। अच्छा, व्हाट आई मेंट, मैं सही बताती हूँ, मेरा मतलब कंट्रोल करो। नो, मेरा मतलब ये था
کہ دیکھیں آپ وہاں پر ہیں, میں نہیں گئی وہاں پہ, تو مجھے ایک آپ کے لینس کے تھرو مطلب آئی واز دیئر. ماشاء اللہ ایمان تازہ کر دیا قاری صاحب آپ نے. آئی مین آئی واز دیئر نا, کہ اس کے تھرو لینس کے تھرو میں دیکھ رہی تھی. دیٹس وائی آئی واز ڈوئنگ دیٹ. بہت سے لوگ آپ کی طرح جو میرے آس پاس ہیں, میرے بہت پیارے ہیں. یو ور ڈوئنگ دی رائٹ تھنگ. تھینک یو برو. ہاں میرا خیال بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ہماری لڑائی چلتی رہے گی. آپ نے بتایا آپ ڈیجیٹل کیا عمرہ یا ڈیجیٹل کیا کچھ کرتے ہیں؟ ڈیجیٹل جرنی اٹ کوڈ بی آف ایوری تھنگ اور اینی تھنگ. میں ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے. میں آخری بات بتاؤں, میں نہیں جاتی. آئی اوائڈ سچ پیپل جو کہ کھانا رکھا ہوتا ہے, کھانے سے پہلے جی ٹھک 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 ٹھک, اور وہ اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے جی مطلب پہلے, اور میں لٹرلی مجھے بھوک لگی ہوتی ہے, میرے کھانا نہیں وہ ایک تو مجھے کھانے کی تصویریں ویسے ہی شیئر کرنا اچھا نہیں لگتا, بیکاز آئی ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ اٹ. صحیح بات ہے. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کھانے کی چیزیں پوسٹ کریں, بیکاز دیر آر لاٹ آف پیپل جو کہ آپ گلوبلی کنیکٹڈ ہیں, ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں. سو اس پرسپیکٹیو سے آئی ڈونٹ شیئر میں کھانے کی پکچرس, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کس سے مطلب آپ کی پوسٹ سے کس کی دل آزاری ہو جائے. یو نیور نو کس کے دل میں کون سی خواہش جاگ جائے. تو اف یو آر بلیسڈ تو بس ٹھیک ہے, اپنے تک رکھے. جو چیزیں نہیں دکھانے والی وہ نہ دکھائیں. میں عمرے کی بات نہیں کری, میں ویسے بات کری ہوں. یہ کھانے پینے اور جو لوگ اکثر بہت شو آف کرتے ہیں, میں اس پرسپیکٹیو سے بات کریں. باقی تو چلیں مذاق اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, بٹ آنیسٹلی جس کا جیسے دل کرتا ہے وہ اس لحاظ سے اگر اس کو مومنٹس کو کیپچر کرے. ہمارا مذاق اپنی جگہ ہوتا ہے, بٹ اٹس فائن. ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اٹس کمپلیٹلی اپ ٹو یو, اٹس یور چوائس. اپ ٹو یو, اٹس یور چوائس. نیکسٹ ٹائم ہم ڈیجیٹلی یو کے گھوم رہے ہوں گے مجھے لگتا ہے. لیٹس سی. میں بھی سوچا نہیں کہ میں بھی کہاں جاؤں گا. تم نے نہیں سوچا, اگلوں نے بھی نہیں سوچا. یار بہت بدتمیز. میرا خیال ہے ہم بریک لے لیتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویل بی رائٹ بیک. اسٹے ود us. This is Rising Pakistan. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم اکثر یہ سن رہے ہوتے تھے نوجوانوں سے بالخصوص کہ اچھا میں کیا کروں, میں کیسے ارن کروں, اور اسپیشلی وہ نوجوان جو کہ چاہتے تھے کہ اپنی اسٹڈیز کو ساتھ ساتھ وہ اسپانسر کر سکیں, تو وہ یہ سوال بھی کر رہے ہوتے تھے. کچھ لوگوں نے ذرا کام بھی کیا, لیکن سمین اگر آج کے دور میں بھی کوئی یہ سوال کرے کہ اچھا میں کیا کروں, تو آئی تھنک اس سے پھر تھوڑا جھوڑنے کی ضرورت ہے, بیکاز اتنے پلیٹ فارمز ہیں. اتنے پلیٹ فارمس ہیں آپ کے پاس, اتنی اپرچونیٹیز ہیں. اب تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اچھا کہیں جانا پڑے گا. آپ تو اپنے ہنر, آپ کی اسکلس آپ شوکیس کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ. بہت سارے ایونیوز آپ کے پاس ہیں, لیکن اگر آپ نہیں کر رہے تو واقعی آپ میں مسئلہ ہے. پھر آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, کریئر کاؤنسلنگ لیں, کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ یہ اس لیے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس پاتھ پہ جانا, یا انہیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم کر سکیں گے. بیکاز بہت سے سکسیزفل لوگوں کو دیکھنے کے بعد وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ اچھا اف دے کین ڈو اٹ وائی کانٹ یو. تو آج ہم اس موضوع پہ بات بھی کریں گے. اور جب ہم بات کرتے ہیں پلیٹ فارمس کی, ہم سب جانتے ہیں جس طرح سے فائور پہ, اپ ورک پہ, ای کامرس کی بات کریں, ڈیجیٹلی لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہیں, اس میں اگر ایک اسکل آپ کے پاس ہے, مے اٹ بی گرافک ڈیزائننگ, سو آپ کیسے اس سے ارن کر سکتے ہیں, اور نہ صرف اپنے لیے آپ ایونیوز تلاش کر سکتے ہیں بلکہ بہت سے اور لوگوں کے لیے آپ راستہ ہموار کرتے ہیں. سو جیسی ہی کہانی آپ سے ہم شیئر کریں گے. ناظم نے ہمیں جوائن کیا, ناظم احمد نے, اور ماشاء اللہ 6 سال ہو گئے ہیں جس طریقے سے وہ ڈفرنٹ پلیٹ فارمس پہ کام کریں. اینڈ along with that ان کا ایک ادارہ بھی ہے, وہ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, ان کو سکھاتے بھی, ان کو لے کر بھی چلتے ہیں, مینٹورشپ فراہم کرتے ہیں. سو لیٹس ویلکم ہیم اور ان کی جرنی آپ سے شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. گریٹ ٹو ہیو یو. ناظم آپ نے خود کیسے آغاز کیا کہ اچھا اسکل تو ہے گرافک ڈیزائننگ کا, یا کہ آپ نے پہلے سوچا کہ مجھے اسکل حاصل کرنا ہے؟ تھوڑا سا بتائیں اپنے بارے میں. ہاں, یہ بیسیکلی اسٹارٹ ہوا تھا لائک بیک ان 2017, کیونکہ وین آئی گاٹ مائی بیچلرز ڈگری تو میرا کوئی فوکس نہیں تھا کہ میں جاب کی طرف جاؤں گا. آئی واز انٹو انٹرپرینورشپ. وہ آپ نہیں سنتے تھے گھر والوں سے چلو ناظم جاب ڈھونڈو؟ نہیں, مجھے بہت سپورٹ تھی گھر سے. اور پھر میں انٹرپرینورشپ کی طرف گیا, میں نے کوئی بزنس اسٹارٹ کیا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس دوست اچھے ہونے چاہیے. آئی ہیڈ اے ویری گڈ فرینڈ, تو ہی ہیلپ می اے لاٹ. یو نو ہیم ایکچولی. سعدی شاہ کی بات کریں آپ, یس, اور ہمارے شو پہ آ چکے ہیں. وہ ہی از ون آف دوز فیو پاکستانی جنہوں نے $1 ملین فائبر پہ ارن کیا. ماشاء اللہ. اور یہاں پہ آ کے اس کو کریڈٹ نہ دینا شاید زیادتی ہو جائے. میں اگری. تو ہی ہیلپ می اے لاٹ. ہی آسکڈ می کہ یو شوڈ موو ٹورڈ دس فیلڈ. تو پھر میں نے ان دا مین ٹائم اپنا ایم اے اسٹارٹ کر دیا تھا. آئی واز انٹو لائک آئی کین ڈو دا PhD ایز ویل. تو پھر میں اس فیلڈ میں آیا اور میں نے کورس کیا.
کورس کرنے کے بعد جو ہے میں نے پھر پراپر جو ہے فری لانس پلیٹ فارمز جوائن کیے, جس میں جو مین پلیٹ فارم تھا وہ فائیور تھا اور اس کے ساتھ اپ ورک بھی تھا. لیکن فائیور میں جو ہے وہ میں اتنا زیادہ بزی ہو گیا کہ میں اور کسی پلیٹ فارم کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے سکا. تو یہ جرنی بیسیکلی وہاں سے سٹارٹ ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں ایوالو ہوتی گئیں, ایمرج ہوتی گئیں, میں گرو کرتا گیا, اور الحمدللہ ابھی جو ہے وہ میں اپنا ایک ادارہ رن کر رہا ہوں, اپنی ایک ایجنسی رن کر رہا ہوں. زبردست. اور آپ باقی بھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ینگسٹرس ہیں, ان کو بھی آپ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں. تو ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں, لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ جاب کریٹر بنیں. جاب سیکر تو ٹھیک ہے ہوں گے بہت سارے, لیکن ٹرائی اور بیسٹ کہ آپ جاب کو کریٹ کریں لوگوں کے لیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایگزیکٹلی. بیسیکلی اس طرح ہے کہ ہم لوگوں میں تھوڑی سی ایکسپوئر کی کمی ہے. ہم لوگ یہ نہیں سیکھتے کہ ہم نے گرو کرنا ہے, ہم بس ایک ہی مائنڈ سیٹ پہ رہتے ہیں کہ ہم نے ڈگری لینی ہے اور ہم نے جاب کرنی ہے. لیکن جاب از اے گڈ تھنگ, ہم نہیں کہہ سکتے جاب از ناٹ اے گڈ تھنگ, بٹ اف یو آر اے جاب, یو آر ناٹ اے جاب سیکر, یو آر انٹو انٹرپرینورشپ. آپ نے اپنی سوچ اس طرح لے کے جانی ہے کہ میں جاب دینے والا بنوں گا, تو اس میں پھر آپ کے معاملات چینج ہو جاتے ہیں, آپ کی سوچ چینج ہوتی ہے, آپ کا ایکسپوئر چینج ہو جاتا ہے. دیٹس وائی. گریٹ. آج اگر کوئی یہ سوچے کہ اچھا مجھے اب ارن کرنا ہے انہی پلیٹ فارمس پہ, سو گرافک ڈیزائننگ اور اس کے علاوہ اور کون کون سے اسکلز ہیں جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا پاکستانی اگر یہ اسکل سیکھ لیں تو وہ فائیور پہ, اپ ورک پہ یا ڈیجیٹل اور جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ زیادہ ارن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں گرافک ڈیزائننگ بھی جو ہے نا, یہ اب آج کے ٹائم میں ایک سسٹینیبل جو ہے نا آپ کا پروفیشن بن چکا ہے. اس کے علاوہ کافی ساری فیلڈز ہیں جس میں آپ ویب ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں, آپ ای کامرس کی طرف جا سکتے ہیں, آپ ایس ای او کی طرف جا سکتے ہیں. لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنی فیلڈز میں, لیکن تھوڑا سا اس میں آپ کو اسٹرگل کرنی ہے, آپ کو کنسسٹنسی دکھانی ہے, آپ کا انٹینٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اسٹرگل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں آپ نے ایک ڈگری اگر کی ہے نہیں کی وہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہو جائے گی, لیکن ایک اگر آپ نے کورس کر لیا ہے, وہ چاہے پھر گرافک ڈیزائننگ کا ہے, وہ چاہے ایس سی او کا ہے, وہ چاہے ای کامرس, ڈیجیٹل گوگل ایڈ کا لیٹس سے, سو وہ ایک کورس کرنے کے بعد کام ملنا شروع نہیں ہو جاتا؟ بیسیکلی آپ اسٹرگل کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ ایک تو اس میں آپ کا پیشنس آ جاتا ہے, دوسرا اس میں آپ کا پریکٹس اور آپ کا ایکسپیرینس بھی انوالو ہوتا ہے. لائک اسٹرگل میں اس طرح ہے کہ میں اگر اپنا آپ کو اگزامپل دوں تو مجھے فرسٹ آرڈر کریک کرنے میں 4 months لگے تھے, اور وہ 4 months میں نے ویٹ کیا. اسٹرگل میں یہ چیز بھی آتی ہے. پھر اس کے علاوہ میں جب سولو کام کر رہا تھا تو میں نے لائک 22 hours a day بھی کام کیا ہے, میں نے 20 hours a day بھی کام کیا ہے. ہمارا سلیپنگ اسکیجول اس طرح ہوتا تھا کہ ہم 6 گھنٹے کام کرتے تھے, 1 گھنٹہ ہم سو جاتے تھے. پھر کلائنٹ آیا, ہم نے کلائنٹ کو بھی نہیں جانے دینا, ہم نے کلائنٹ کو تو کریک کرنا ہے, تو پھر ہم 1 گھنٹہ سو کے پھر اٹھ جاتے تھے. نوٹیفیکیشن میں ہماری پراپر رنگ ٹونز لگی ہوئی ہوتی ہیں, کسی لائک گانے لگے ہوئے ہوتے, کہیں پہ ہماری قوالی لگی ہوئی ہوتی ہے, کلائنٹ از ویکنگ یو اپ, بیکاز کہ آپ کا کلائنٹ گیا تو آپ کو نقصان ہے, اور آپ اتنا ٹائم دے رہے ہو, آپ اتنا اسٹرگل کر رہے ہو, آپ اتنا زیادہ خود کو ایک چیز میں انوالو کر رہے ہو, تو آپ نے کلائنٹ کو تو نہیں جانے دینا. تو اسٹارٹ میں ہم نے اس طرح بھی کام کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ اس فیلڈ میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پیشنس ہونا ہے, آپ کا انٹینٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پریپیئر ہونا چاہیے اسٹرگل کے لیے. اور آج کل ینگسٹرس ہمارے جو ہے نا وہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے کنسسٹنٹ کس طریقے سے رہنا ہے, سو دیٹ آپ جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چل سکیں. اچھا ناظم, اے آئی کیا اس نے کوئی امپیکٹ کریٹ کیا ہے؟ میں پازیٹیو اینڈ نیگیٹو دونوں کی بات کروں. اب تو دیکھیں آپ چیٹ جی پی ٹی پلس اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, آپ ایک کمانڈ دیتے ہیں تو پورا جو ڈاکومنٹ ہے وہ چاہے 10 پیجز کا ہے, وہ ود ان سیکنڈس وہ پورا ریڈ کر کے اس میں سے وہ انفارمیشن آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے بتا دیتے. جسٹ این ایگزامپل. اس طرح سے آبویسلی گرافک ڈیزائننگ اور بہت ساری چیزیں جن میں اٹس جسٹ 1 click away. تو یہ اس نے کیا امپیکٹ کریٹ کیا ابھی؟ دیکھیں اے آئی تو وہ ٹاپک ہے جس پہ ہم سارا دن بول سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. ہماری ایک ہیومن سائیکی ہے کہ ہمارے اراؤنڈ کوئی بھی نئی چیز جو ہے نا وہ کریٹ ہوتی ہے یا لانچ ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگ پڑتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اے آئی کی ڈیفینیشن سمجھنے کی ضرورت ہے. اے آئی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹس اے برانچ آف کمپیوٹر سائنس جس کو کریٹ کیا گیا ہے جو ہو کین
think, who can act, who can take the decisions like a human. آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو انسان اپنی آسانی کے لیے چیزوں کو کریٹ اور ایوالو کرتا رہتا ہے, انوینٹ کرتا رہا. انسان آگ اور لالٹین سے تنگ ہوا, اس نے بلب بنایا. انسان کیا کہتے ہیں پنکھے چلانے سے تنگ ہوا, اس نے جو ہے وہ فین بنایا. اسی طرح جب انسان مینولی کام کر کے کرتا گیا اور وہ تنگ ہوا تو اس نے اے آئی سافٹ ویئرز بنا دیے. اے آئی سافٹ ویئرس کو پھر اس نے کہیں پہ سری کا نام دیا, کہیں پہ اس نے جیمینائی کا نام دیا, کہیں پہ چیٹ جی پی ٹی کا نام دیا. تو اے آئی کے آنے سے چیزیں ایوالو ہوئی ہیں, اے آئی کے آنے سے چیزیں جو ہیں وہ آسان ہوئی ہیں. سم ہاؤ ایسا بھی تھا کہ اسٹارٹ میں یہ امپیکٹ کریٹ ہوا کہ اے آئی جو ہے وہ ہیومن جابس کو لے لے گا, ریپلیس کرے گا. ہمیں بھی کہا تھا ہاں, لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیں آج سے پہلے لوگ جو ہے وہ کام کرتے تھے, لائک فار ایگزامپل ایک لیبر کام کرتا تھا, تو پھر مشینری جو ہے وہ انوینٹ ہوئی, اور لیبر کون سا سکسیزفل ہوا, جس نے اس مشینری کو چلانا سیکھا, اڈاپٹ کرنا سیکھا. تو ہم لوگ بھی کامیاب تبھی ہوں گے جب ہم اے آئی کو اڈاپٹ کرنا سیکھیں گے, اس کو اپنا دوست بنائیں گے. اے آئی از جسٹ لائک یور اسسٹنٹ. دیکھیں اے آئی از اے مین میڈ تھنگ. اے آئی انسان نے بنائی اور اس کے پاس وہی نالج ہو جو انسان نے اس کو دی ہے. ہیومن سائیکی کو ابھی بھی انسان سے بہتر کچھ کوئی بھی نہیں سمجھتا. ہماری پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرے گا, کر رہا ہے. ایگزیکٹلی, دیٹس دا تھنگ. اچھا ناظم, کیا جو اسکول تو نہیں کہتا, چلیے کالج کہتا ہوں, کالج یا یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں, وہاں کے اسٹوڈنٹس کیا واقعی فائیور پہ یا اپ ورک پہ یا ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ انہی اسکلس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, یا کہ مشکل ہے بیکاز اسٹڈیز بھی کرنی ہے, اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ سلیپنگ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے, آپ کلائنٹ نے اگر اپروچ کے فوراً سے جاگنا پڑے گا, سو کیا ان کے لیے بھی کچھ فلیکسیبل آورز ہوتے ہیں دیٹ دے کین ورک, یا ان کے لیے مشکل ہے, اٹس اے فل ٹائم تھنگ؟ دیکھیں آئی وڈ سے کہ یور اسٹڈیز شوڈ بی دا فرسٹ پرائیورٹی. میں نے آپ کو اپنا بتایا کہ میرے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے, دیٹ از لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی ڈگری. تو یور اسٹڈیز شوڈ بی فرسٹ پرائورٹی. اس کے علاوہ آپ جو ہیں آپ اسکل سیکھیں, بالکل سیکھیں, اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو انڈسٹری چوز کرنی ہے وہ بہت وائزلی کرنی ہے ڈیورنگ یور اسٹڈی ٹائم پیریڈ. آپ ای کامرس کی طرف جا سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں, اور آپ نے اگر پلیٹ فارم چوز کرنا ہے تو پھر آپ نے لوکل مارکیٹ چوز کرنی ہے, یا آپ نے وہ مارکیٹ چوز کرنی ہے جو آپ کے ٹائم زونس کے اکارڈنگلی ہو. اگر آپ پیسیفک ٹائم کے اکارڈنگلی چلے جائیں گے تو پھر آپ کو اپنا اسکیجول بھی اسی کے حساب سے سیٹ کرنا پڑے گا. یہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ سوری ٹو انٹرپٹ کے جو لوگ کام کریں وہ زیادہ راتوں کو ہی کام کریں, پوری رات جاگتے ہیں, کام کرتے ہیں, دن کو غائب ہوتے ہیں. وہ اسی طرح میں رات کو جاگ کے صبح آپ کے پاس آ گیا ہوں, میں گھر جا کے سوں گا. نہیں, میں کہہ رہی ہوں ہیلدی روٹین بھی ہونی چاہیے, بیکاز obviously آپ کا کام ایسے. ہاں میں بھی کہہ رہی ہوں آپ کا تو کام ہی ایسا, اور obviously فری لانسنگ جتنے لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادہ تر یہی ایشو ہے. تو اگر کرنا پڑ رہا ہے تو اٹس اوکے, آپ نے کریئر کے لیے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کھونا ہی پڑتا ہے. ایسے نا کہ آپ رہ پاکستان میں رہے لیکن نہیں, آپ رہ یو ایس میں ہی رہے ہیں, آپ کی باڈی یہاں پہ ہے لیکن آپ رہ وہیں پہ رہے ہیں, سول وہاں پر ہے. اٹس لائک دیٹ. اچھا اب ڈونٹ یو تھنک کہ جو ہمارے ادارے ہیں, ہم اسکولس کی بات کریں, کالجز کی بات کریں, اس میں فری لانسنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ چھوٹے موٹے کورسز, میں اس لیے کہہ رہی ہوں رجحان ہماری ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں, کوئی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں کہ تھوڑا آپ نو ہاؤ ہونی چاہیے بچوں کو, تھوڑا بہت آپ ایجوکیٹ کریں کہ کیسے آپ جا سکتے ہیں فری لانسنگ کی طرف, بیکاز اب ہم اسی دور میں ہیں اور اوبیسلی ہمیں اس دور کے ساتھ چلنا ہے. سو کیا ابھی بھی ہم آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے ہیں, کیونکہ ابھی بھی کیمسٹری بایو فزکس کے علاوہ کچھ خاص ہمارے اداروں میں پڑھایا نہیں جا رہا؟ میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ کافی ساری یونیورسٹیز ہیں جن میں اب فری لانسنگ پڑھائی جاتی ہے. ہمارے کافی سارے دوست ہیں جو کافی یونیورسٹیز میں جا کے فری لانسنگ کے کورسز جو ہیں وہ ان کے لیکچرز دے رہے ہیں. انفیکٹ میں نے جب کورس کیا تھا بیک ان 2019, وہ ایک گورنمنٹ کا لانچ کورس تھا لیکن وہ ایک یونیورسٹی میں تھا. اور اسی طرح اب چیزیں جیسے جیسے ایوالو ہو رہی ہیں, چیزیں جیسے جیسے ایمرج ہو رہی ہیں, تو لوگ یونیورسٹیز کے جو ٹیچرز بھی ہیں, یونیورسٹی کے جو مینٹورز ہیں, وہ بھی اس چیز میں کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ دیکھیں آنے والا دور آئی ٹی کا ہی ہے, موجودہ دور بھی اور آنے والا دور بھی, اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو کافی ساری یونیورسٹیز میں یہ چیز ہے. لیکن جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ ہم آبویسلی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ اس چیز کو کنسیڈر کریں, خاص کر جو
गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं कि हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है और उस पे वो काम करना ज़रा आसान है, लेकिन आई थिंक सबीन शायद ये भी हाईलाइट करना चाह रही है कि देखिए यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच के तो शायद थोड़ा सा ना बंदा फोकस्ड होता भी है कि मैंने क्या करना है स्कूल में 9th-10th में बच्चों का, क्योंकि वहाँ पर है आप उनका एप्टीट्यूड वो आप डेवलप कर रहे हैं ना एक तरह से। 9th हम समर कोर्सेज की बात करते हैं, समर वेकेशंस होती हैं, अब तो आप अच्छा प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, इतनी भारी भरकम फीस तो वो सिर्फ समर्स की ले रहे होते हैं। सो व्हाई नॉट कि आप बच्चों को डिजिटली इस तरीके से हाँ एजुकेट करें। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बात है। हम इस पे वर्क कर भी रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द हमारी कुछ ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग भी है जिसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस कर स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। स्कूल के स्टूडेंट्स। अच्छा, वैसे आपके इदारे में जितने लोग आ रहे हैं थोड़ा सा बताएं कि अच्छा ब्रैकेट, एज ब्रैकेट क्या है, हु इज़ द यंगेस्ट वन जो कि आपके पास आया, सीखा और आगे बढ़ रहा है, ताकि थोड़ा सा ना लोग समझ भी सकें अच्छा ये एज ब्रैकेट है जो कि बहुत इंटरेस्ट ले रही है इस वक्त। सबसे छोटा बच्चा जो हमारे पास आया था ही वाज इन 9th क्लास। ओके। और माशाल्लाह 2 दिन पहले मैंने उसका पोर्टफोलियो देखा है और ही हैज़ गॉट लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड इन द टूल्स। तो माशाल्लाह ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। तो ये देखें, अच्छा जो बात हम कर रहे हैं कि स्कूल में अगर समर ब्रेक में करें तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा आपके स्कूल में, आपको लगता है कि देयर इज़ अ टाइम, तो फिर आज जिस तरह आपका इदारा है, बहुत सारे इदारे हैं कि आपने कहा 9th क्लास का बच्चा अगर वहाँ पे जाकर सीख रहा है, दैट मीन्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ देयर। वो ठीक है, हम अक्सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की बात भी करते हैं, बट प्राइवेट सेटअप्स भी होते हैं, आप जाएँ, आप सीखें। अब तो चीज़ें ऑनलाइन भी हैं, ऑनलाइन नहीं करना चाह रहे तो फिजिकल सेटअप्स भी हैं, क्योंकि कुछ लोग मेरी तरह होते हैं ना, वो अभी तक कहते हैं कि नहीं अब जब तक फिजिकल सेटअप ना हो तो हमें मज़ा ही नहीं आता। सो ये होता है। सो एनीवेज ये बड़ा ज़रूरी है कि आप बहरहाल पहले फोकस्ड हो जाएं कि आपने करना है कुछ। यंग लोग इस तरफ जा सकते हैं, जा सकते हैं, दे कैन। हम तो चलें, आप तो चलें, खैर मैं तो जा ही सकता हूँ, बाकी कुछ लोग हैं जिनकी बुढ़ी रूह है वो नहीं जा सकते। कुछ लोग वैसे ही हैं और कुछ लोगों की रूह है तो बराबर है। तो देखें, चुप करो नाज़िम, फाइवर एंड अपवर्क क्या डिफरेंस है? हाउ डू डिफरेंशिएट बोथ प्लेटफॉर्म्स? किस पे काम करना चाहिए, किस पे काम ज़्यादा है, पाकिस्तानी ज़्यादा किस पे जाने? बिकॉज हमने फाइवर का चर्चा बहुत सुना, बट ज़ाहिर है अपवर्क इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? देखें, प्लेटफॉर्म्स तो दोनों ही फ्रीलांस हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फाइवर पे आपके पास क्लाइंटेज ज़्यादा है और अपवर्क पे भी क्लाइंट ज़्यादा है, लेकिन उस रेशो में नहीं है। लेकिन अपवर्क का फ़ायदा ये है कि आपको अपवर्क पे अगर क्लाइंट मिलता है तो वो बड़ा क्लाइंट होता है। फाइवर पे आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो वो छोटा क्लाइंट होता है, उसको आप बड़ा खुद बनाते हैं। तो देखिए, ये बिज़नेस का रूल भी है कि क्लाइंट आपका बड़ा नहीं होता। हमें कहा जाता है कि बड़ा क्लाइंट ढूंढें, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको क्लाइंट मिलना चाहिए, उसको बड़ा आपने खुद बनाना है। आप सेलिंग कर सकते हैं, आप उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। सबसे आपके पहले स्किल से ना, वहाँ पे आपके स्किल से आपके पास सबसे मेन चीज़ जो हमारे काम में है वो कम्युनिकेशन ही है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, आपके पास एक्सपोजर है, आपके पास नॉलेज है, तो आप अपने क्लाइंट को बड़ा बना सकते हैं। एंड देन यू वर्क टुगेदर एंड यू ग्रो टुगेदर एक्चुअली। नाज़िम, कोई मैसेज जो आप एंड पे देना चाहते हो अपने सुनने वालों को, बिलखुसूस हमारे नौजवान, वो चाहे 9th 10th के हैं, वो 1st 2nd ईयर के हैं, या यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है, या कोई समर ब्रेक है, या डिग्री नहीं की, समहाउ नहीं कर पाए, होते हैं समटाइम्स, आपके चैलेंजेस भी होते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, तो योर मैसेज फॉर देम? मैसेज फॉर द यंग जनरेशन जो हमारे बाद आने वाली है उसके लिए तो यही है। देखें, सबसे पहले आप सारी गेम इंटेंट की है, आपका इंटेंट स्ट्रॉन्ग है, आपका फोकस क्लियर है, तो आपने आपके लिए मुश्किल नहीं है कि आप किसी भी फील्ड को एस कर सको। आप अपनी दोस्तियां बहुत वाइजली चूज़ करें, ये बहुत मेन थिंग है। और अल्लाह पे तवक्कल रखें, क्योंकि अल्लाह ख़ुद कहता है व तवक्कलतु अलल्लाह, और शुक्र अदा करें अल्लाह का। ये मेन चीज़ है। सबसे पहले हम स्टार्ट इसी से लेते हैं। अल्लाह ख़ुद कहता है कि ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि तुम शुक्र गुजार रहो मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा। बेशक ऐसा ही है। हमने स्टार्ट यहाँ से लेना है। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने फील्ड कौन सी चूज़ करनी है, वो हमने बहुत वाइजली चूज़ करनी है। उसके बाद आपने फोकस्ड रहना है, आपने इंटेंट स्ट्रॉन्ग रखना है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने दोस्तियाँ अच्छी रखनी है। आपके दोस्त अच्छे होंगे, देखिए कंपनी अच्छी होना, कंपनी अच्छी होगी, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तुम कितनी लकी हो सबीन, माशाल्लाह। और तुम भी कितने लकी हो वैसे, तुम तो हो लकी, मेरा पता नहीं। नाज़िम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, बाकी जितने यंगस्टर्स हैं उनको इसी तरह से मोटिवेट करते रहें। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस।
اب جی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہم DGOPF سے، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن. مہیش کمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ڈفرینٹ ادارے ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے تعلیم پہ کام کیا جا رہا ہے، ہیلتھ پہ کام کیا جا رہا ہے، ویل بینگ کے لیے کام کیا جا رہا ہے، ویلفیئر کے لیے کام کیا جا رہا ہے. سو کس طریقے سے یہ لوگ کام کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ کتنی چینجز آئی ہیں. بٹ اوبیسلی جس طرح سے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی بڑھ جاتے ہیں، ان چیلنجز کو کیٹر کس طرح سے کیا جا رہا ہے. ابھی تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہم مہیش کمار صاحب سے. السلام علیکم مہیش صاحب. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر تھوڑا سا OPF کے بارے میں ہم چاہیں گے ذرا اوور ویو ایک دفعہ دوبارہ سے دیجیے گا، کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. تھینک یو. انفیکٹ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن ایک اسٹیٹ نوٹ آرگنائزیشن ہے. یہ منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز کے انڈر کام کرتا ہے، اور اس کا جو مینڈیٹ ہے بیسیکلی وہ اوورسیز پاکستانیز جو باہر ہمارے کام کر رہے ہیں، جو رہ رہے ہیں، ان کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے ایجوکیشن میں، ہاؤسنگ میں، ویلفیئر میں اور اس طرح کی چیزوں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ان کے کوئی بھی اگر ایشوز آ جاتے ہیں تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہاں پر. اوکے دیٹس گریٹ. آپ 2017 سے ایز DG اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کو تقریباً 25 سال کا تجربہ بھی ہے آپ کا انتظامی امور کا. اینڈ فار دیٹ میٹر جب اس پورٹ فولیو کی بات کرتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ ود ایجوکیشن تھنگ، بیکاز ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اسکول، بہت سے کالجز، جس طرح سے اسلام آباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو بتائیے کتنے تعلیمی ادارے ہیں جو کہ OPF جس کو رن کر رہے ہیں، اور کیسا ایکسپیرینس ہے اس کا؟ جی ہمارے اکراس دا پاکستان وی ہیو 27 انسٹیٹیوشنس جو ہمارے فلیگ شپ انسٹیٹیوشنس ہیں اسلام آباد کے اندر ہے. اس کے بعد پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK اور AJK کے اندر ہے. تو اوور آل 27 ہمارے ادارے ہیں، اور ہر ادارے کے اندر، ہر انسٹیٹیوشنس کے اندر اپنا ایک پرنسپل ہے ڈیڈیکیٹڈ جو وہ کام کرتے ہیں. جو پالیسی میکنگ ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے. جو اوورسیز پاکستانیز کے بچے ہوئے ہیں ان کو ہم فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں ان ٹرمز آف 50% ڈسکاؤنٹ ان دیئر ٹیوشن فیس. اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد میں ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے بچے ہیں ان کو ہم ٹرانسپورٹ میں بھی سبسڈی دیتے ہیں یہاں پر. تو اس طرح سے ہم ان کو ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے سبسڈی دے رہے ہیں. اچھا، تو یہ تو بڑی سہولت ہے. جتنے بھی اوورسیز پاکستانی جن کی فیملیز یہاں پر ہیں، بچے یہاں پر، ان کے لیے اسکول اور کالج میں ٹیوشن فیس میں 50% کا ویو آف. جی بالکل اسی طرح سے. اوکے، سو یہ پھر جو ایکسپینس ہے یہ آپ لوگ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ وہ جو 50% آپ ان کو ویو کر رہے ہیں تو آپ لوگ خود کیسے مینیج کر رہے ہیں اس ایکسپینس کو؟ ایکچولی ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ تو ہوتی نہیں ہے. ہم تو ایک سیلف سسٹینیبل آرگنائزیشن ہے. جو بھی اوورسیز پاکستانی باہر جاتا ہے فار دا جاب، فار دی ادر پرپزز، تو جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو 4000 جسٹ 4000 ون ٹائم فی ان کی ہوتی ہے جو ہمارے اکاؤنٹ میں آتی ہے، اور ہم ان سے سارا یہ مینیج کرتے ہیں. اچھا، تو جتنے بھی لوگ باہر جا رہے ہیں ان کی جو فیس ہمارے پاس آتی ہے ان ٹرمز آف دی، تو وہ ان سے ہم سارا یہ مینیج کرتے ہیں. پلس کیونکہ ہمارے جو OPF کے انسٹیٹیوشنس ہیں وہ جنرل پبلک کے بچوں کو بھی وہاں پر تعلیم دے رہے ہیں، تو ان سے جو فیس آتی ہے تو ہم سبسیڈائز فیس صرف اوورسیز پاکستانیز کو بچوں کو دیتے ہیں، ان سے باقی ہم پوری فی لیتے ہیں جو جنرل. یہ 4000 جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک اوورسیز پاکستانی جب فرسٹ ٹائم جاتا ہے، جی جی، یعنی ایک دفعہ صرف وہ 4000 جی پے کرتا ہے. ایک دفعہ 4000. کب پے کرتا ہے، کہاں پے کرتا ہے؟ یہ جیسے ہی دیر آر دا ڈفرنٹ ٹائپ آف دا فیس. جیسے وہ ایئرپورٹ سے ایک ہمارے پاس آرگنائزیشن ہے بیورو آف دی امیگریشن، وہ پروٹیکٹر کے اندر اچھا اوکے، جو پروٹیکٹر کی اسٹیمپ لگتی ہے. جی جی جی، تو ان کے پاس ڈفرنٹ ہیڈس آف دا فیس ہے. تو اس میں ایک ہیڈ جو ہے نا OPF کا ہوتا ہے 4000 روپیز. باقی ڈفرنٹ ان کی فیس ہیں جو بیورو آف امیگریشن چارج کرتے ہیں. some 9000 or something probably I don't have اس کے اراؤنڈ ہے. جی اس کے اراؤنڈ ہے. اچھا سر، کئی اسکولس جو ہیں وہ دور دراز علاقوں میں بھی، ریموٹ ایریاز کی اگر بات کریں آپ لوگوں کے، کس طریقے سے آپ لوگ کوالٹی آف ایجوکیشن اس کو مینٹین رکھتے ہیں، اس کو میک شور کر رہے ہوتے ہیں؟ کنسیڈرنگ اوبویسلی اسٹینڈرڈ تو ہم ایجوکیشن کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک اسٹینڈرڈ سسٹم ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ ٹیچنگ میتھڈ ہونا چاہیے، بٹ اسٹل آپ کس طریقے سے اس گیپ کو فل کرتے ہیں؟ آئی تھنک ویری پرٹیننٹ کویسچن، کیونکہ جو ہمارے اسلام آباد یا جو بڑے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں وہاں تو ہمارے پاس بڑی کوالیفائڈ ٹیچرس مل جاتی ہیں. جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں، جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیپال پور، پاک پتن، سانگڑ، بدین، یہاں پر کوالٹی ٹیچرس آ تو جاتی ہیں لیکن اچانک وہ چھوڑ کے شہروں کی طرف چلے گئے. تو اس کے لیے ہم نے ایک پورا سیٹ اپ کیا ہوا ہے، اس کو ہم ای لرننگ کہتے ہیں. یہاں پر ہم نے ای لرننگ اسٹوڈیوز بنائے ہوئے ہیں. اسلام آباد کے جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر کوالیفائڈ ٹیچرس جو ہے آن لائن لیکچرس ریلے کرتے ہیں.
तो दैट मीन्स कि हमने वहाँ पर जो दूर दराज के रिमोट एरियाज़ हैं उनकी एजुकेशन को इक्विटेबल बनाया हुआ है। यहाँ से बैठे हुए जो एक्सपीरियंस टीचर है वो उनको ऑनलाइन लेक्चर्स किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे वो वहाँ पे रिले हो जाती है। अब वो टॉपिक किस तरह से आता है कि इमीडिएटली अगर किसी प्रिंसिपल ने बात कर ली कि हमारे पास फिज़िक्स की टीचर जो है ना इस वक्त रिज़ाइन करके चली गई है तो वो वहाँ से हम फिर मैनेज करते हैं कि यहाँ पर किस इंस्टीट्यूट में हमारे पास फिज़िक्स की टीचर इस वक्त अवेलेबल है, उनको हम ऑनलाइन लेक्चर से यहाँ से रिले कराते हैं। एंड दैट्स अ वेरी, मैं ज़रूर इसको पॉइंट आउट करूँगा कि ये OPF का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और वी आर द पायनियर इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में ये फैसिलिटी कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है, हम ही सिर्फ दे रहे हैं। इट्स क्वाइट सक्सेसफुल। अभी रिसेंटली हमने हंगू जो बहुत ही दूर दराज इलाका है वहाँ पर हमने केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स वहाँ पे ऑनलाइन हमने रिले किए और जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए उनके सबके A ग्रेड आए। तो दैट इज़ अ सक्सेस ऑफ दी ई लर्निंग और वो जो हमारा सेटअप। आई थिंक इससे एक फ़ौरन से एक आइडिया माइंड में आता है ना, बिकॉज देखें जनरली टाइम्स तो सेम होता है स्कूल का, क्लासेस का। सो ये तो हमें एक अपॉर्चुनिटी भी फराहम करता है कि आपने जिस तरह इसको एक्सपीरियंस भी कर लिया, आपने हंगो की बात की है। हाउ अबाउट अगर नेशन वाइड भी ये प्रोग्राम हो कि जिसमें आप ये देखें एक लेक्चर है, हम अक्सर बात करते हैं ना कि सबको एक तरह से पढ़ाया जा रहा हो, एक लेक्चर हो, हर जगह वो जा रहा हो, वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों। सो आप और बेहतर इस पे अपना इनपुट दे सकते हैं, ज़ाहिर चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं, बट आई थिंक ये बड़ा मुनासिब है अगर ऐसा हो जाए तो। आर वी मूविंग टुवर्ड्स दैट? जी बिल्कुल। एक्चुअली हमारा तो बेसिकली टारगेट होता है कि क्योंकि ये तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी स्कूल्स ऐसे हैं जो GCC कंट्रीज़ में हमारे चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर भी इस्लामाबाद जो फेडरल बोर्ड है उनका करिकुलम वहाँ पे पढ़ाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उनको भी यही मसला आता है कि टीचर्स कोई वहाँ पे मिल नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल इस्लामियात, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, ये बहुत बड़ी वहाँ पे गैप है। तो हम उनको भी ऑन देयर रिक्वेस्ट ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। इनको अगर नेशन वाइड चाहें तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, पूरा सेटअप लगाना होता है। जो भी स्कूल हमें, अगर हमने सबको ऑफ़र दी हुई है, अगर कोई भी हमसे वो ये अभी हम बैतुल माल के साथ काम कर रहे हैं, बैतुल माल के स्कूल से उनको हमने अपने जो स्टूडियो बनाए हुए हैं, क्योंकि जो हमारी फ़िक्स इन्वेस्टमेंट है वो हमने की हुई है। अगर कोई भी इदारा गवर्नमेंट का हमसे ये बात करता है कि हमें भी ये फैसिलिटी दी जाए, दे हैव टू पुट द सेटअप ओवर देयर इन देयर स्कूल्स। हमारा सेटअप तो बिल्कुल रेडी है, तो हम ये ऑफ़र पहले ही कर चुके हैं। और अभी हमारी बैतुल माल के साथ ये, क्योंकि बैतुल माल जो हमारा एक फेडरल का इदारा है उनके भी अपने स्कूल्स हैं, तो उनको हम ये ऑफ़र कर रहे हैं। और जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी स्कूल्स हैं UAE में, सऊदी में, वहाँ पर भी हम ऑनलाइन लेक्चर्स रिले कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सेटअप किया हुआ है वहाँ पर। क्या इससे मेयारी तालीम थोड़ी आसान हो जाएगी? बिल्कुल। देखें, वही बात है कि एजुकेशन को इक्विटेबल इंक्लूसिव बनाना ये तो हमारी कौम की जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट्स जिनको वो रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर टारगेटिंग द क्वालिटी। और इसी तरह से हम क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं कि जहाँ पर वही जो एक कॉन्सेप्ट होता था हैव्स एंड हैव नॉट्स वाला, कि जहाँ पर उनको रिसोर्सेज नहीं है, पर्टिकुलरली मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, दूर दराज इलाकों में आपने खुद भी विज़िट किया होगा कि वहाँ पर हमारे पास क्वालिटी टीचर्स नहीं मिलते हैं। इवन अगर मिल भी जाते हैं तो वो रिसोर्सेज उनको नहीं मिलते हैं जो हमारे इस्लामाबाद के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने फैक्टर रेज किया। आप ये देखें ना कि आज भी नॉट जस्ट इन दिस प्रोफेशन, अदरवाइज भी कोई भी टफ अगर आपकी पोस्टिंग आए तो आप कोशिश करते हैं कि आप वहाँ से करवा लें। दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि वो उनकी कोशिश यही होती है किसी तरह शहर की तरफ मूव कर दें। लेकिन सर एक तरह से जस्टिफाइड भी नहीं होता, बिकॉज आप जब पढ़ते लिखते हैं, ठीक है मुल्क को कंट्रीब्यूट करना एक अलग बात है, बट मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि क्यों ना हम उन इलाकों के जो टीचर्स हैं हम उनको एम्पावर करें, बजाय इसके कि आप दूसरे शहर से एलोकेट करें किसी दूर दराज इलाकों में। बिकॉज अगर मेरी बात करें या किसी और की, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ हर कोई जाना चाहता है। इतना पढ़ने लिखने के बाद कोई नहीं चाहेगा, I mean, वो सारी जगह काबिले एहतराम है हम सब के लिए, बट हर कोई यूज टू होता है एक इलाके का। आप अगर किसी गांव देहात की किसी शख्स को बोलें उसके शहर में वो करो, उनके लिए मुश्किल होता है। वो कहते हैं हम किधर शोर में जा रहे हैं एंड ऑल दैट। और आप शहरों की बात करें तो वो प्रेफर करते हैं कि हम जो है वो इन इलाकों में ना जाएं, बहुत खामोशी है एंड ऑल दैट। तो हर एक के प्रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि क्यों ना हम वहीं के लोगों को एम्पावर करें।
وہیں کے ٹیچرس کو امپاور کریں تاکہ کسی کو کہیں جانا نہ پڑے بلکہ وہیں پر آپ امپاور کر رہے ہیں اور وہیں پہ آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک کہ سائملٹینیسلی اس پہ بھی ہمارا کام ہو رہا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سارے لوگ تو اپنے آپ کو موو نہیں کر سکتے. صحیح بات. زیادہ تر لوگ تو پریفر کرتے ہیں کہ ہم وہیں رہیں, ہماری فیملی وہیں پر ہے, تو ان کے لیے ہم کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامس ہمارے ان پیریوڈیکل ان سرٹن ٹائم پیریڈس ہمارے وہاں پہ ایگزیکیوٹ ہوتے رہتے ہیں ود دا سپورٹ آف دا برٹش کاؤنسل پاکستان. تو برٹش کاؤنسل کا جو وہ پورا ایک پروسیس ہے اس کو ہم فالو کرتے ہوئے وہاں ان کی کیپیسٹی بھی بلڈ کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہم صرف ایک ایریا کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. الٹیمیٹ آبجیکٹیو از ٹو پرووائڈ دیم دا ایکویٹیبل ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن. تو اس کے لیے ہم سائملٹینیسلی وہاں کی کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرتے ہیں, اور تھرو دا برٹش کاؤنسل پروگرام ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے, تو وہ بھی ہمارا ایک کام چلتا رہتا ہے. آن لائن بھی اتنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹریننگس ہوتی ہیں, وہ ورک شاپس ہیں اتنی ساری, وہ آن لائن بھی اگر آپ نہیں بھی بھیج سکتے ویسے تو یہ بہت بیسٹ ہو جائے کہ آپ لوگ ان علاقوں کے ٹیچرس کو یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کریں کہ وہ کسی اور ملک جائیں, وہاں سے ایڈوانس ٹیچنگ میتھڈ سیکھیں, کیونکہ ایک جو انوائرمنٹ ہے وہ جو ایکسپوجر ہے جب وہ لے کر کوئی ایک بھی شخص ایک بھی ٹیچر اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو وہ سارے ٹیچرس کو ایک علاقے کو امپاور کر رہا ہوتا ہے. ونڈرفل. تیسری چیز جو ابھی آپ نے آن لائن کی بات کی, دیکھیں آج کل زیادہ تر آپ کے جو کریکولم ہے یا جو کورسز ہیں وہ آن لائن پڑے ہوئے. تیسری چیز جو ہم کر رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے ساتھ او یو پی کا, کیونکہ ہمارا جو سیلیبس ہوتا ہے وہ وہی جو گورنمنٹ آف پاکستان یا ریسپیکٹیو پروونسز کے جو گورنمنٹس ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں, لیکن جو ہم بکس یوز کرتے ہیں او یو پی کی یوز کرتے ہیں, اوور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس. اور ان کا ایک پروگرام چل رہا ہے کہ ان کے جتنے بھی آن لائن کورسز یا کوئی اگر کریکولم میں چینج آ جاتی ہے تو اس کو وہ وہاں پہ آن لائن اپنا وہ ویبینار اسٹارٹ کر دیتے ہیں. وہ فری ہوتا ہے ہماری ٹیچرز کے لیے. تو دیٹ مینس کہ ہم صرف ای لرننگ نہیں, ہم برٹش کاؤنسل کے ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں فیس ٹو فیس ان کو. تیسرا ہم آن لائن لیکچرس یا ناٹ دا آن لائن لیکچرس بٹ آن لائن جو کورسز چل رہے ہیں اکراس دا گلوب, کیونکہ او یو پی جو ہے اٹس اے گلوبل آرگنائزیشن ہے بیسیکلی. تو وہ آکسفورڈ کے جتنے بھی کورسز ہیں وہ جب آن لائن آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس لنکس آ جاتے ہیں, اور ہم نے ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ سارے ٹیچرس تک وہ پہنچ جاتا ہے اور وہ وہاں پہ انرول کر کے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیتے ہیں. اوکے. کیا جو فیسلٹیز آپ دے رہے ہیں وہ زیادہ فوکس اوورسیز پاکستانیز کی فیملی کو پاکستان میں ہی ہے, یا اگر کسی کو وہاں پہ کوئی مسئلہ درپیش آئے فیملی کو, اس شخص کو جو کہ وہاں پہ جاب کر رہا ہے, تو ہاؤ آر یو سپورٹنگ دیٹ پرٹیکولر فیملی اور دا پرسن؟ ہماری جو پریزنس ہے ایز پر اور مینڈیٹ دیٹ از ان پاکستان. ٹھیک ہے. بٹ ہم ظاہر سی بات ہے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا اوورسیز پاکستانیز اینڈ وی آر کوگنیزنٹ آف دا فیکٹ دیٹ کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں. تو ہم نے ایک پورا ایک ہمارا ویلفیئر ڈویژن ہے جو ڈیڈیکیٹڈلی ایک پورا ایک کال سینٹر ٹائپ بنا ہوا ہے. وہاں پر اگر کسی کی کوئی بھی کمپلین آ جاتی ہے تو وہ اس کو ریکارڈ کرتا ہے, اور جو ہمارا کنسرن ڈپارٹمنٹ آتا ہے وہاں ان کو فالو کرتے ہیں, پرسو کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں وچ از اے ویری ویری ناؤ ڈیز جو زیادہ تر اوورسیز پاکستانیز کے ہوتے ہیں, ان کے جو پلاٹس ہوتے ہیں, جو گھر ہوتے ہیں, پراپرٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, وہاں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو وہاں سے بیٹھا ہوا فار ایگزامپل سم ون از سٹنگ ان دا بحرین, اور وہاں سے اگر فون آ جاتی ہے ہمارے پاس یا کمپلین آ جاتی ہے تو ہم اس کو متعلقہ جو پروونس ہے یا ڈسٹرکٹ ہے وہاں تک اس کو فالو کرتے ہیں اور ان کو ریزولوشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. اوکے. اگر کوئی شخص آج پاکستان سے باہر جاتا ہے کام کی غرض سے, کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ وہاں پر, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جاتے ہیں, ان کا ویزا پروسیس تو ہو چکا ہوتا ہے, وہاں جاتے ہیں, اس میں بھی کچھ اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کہ سم میٹ نہیں ہوتی ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. سو کیا اس والے معاملے کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جی جی. دیکھیں ہمارا جو کام اسٹارٹ ہوتا ہے ونس دا سٹیزن آف پاکستان ہی ریچز ابراڈ. ٹھیک ہے. وہ اوورسیز پاکستانی جب بن جاتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ جتنے بھی ایشوز آ رہے ہیں وی آر ریسپانسبل ٹو ہینڈل دیم. اوکے. کچھ پرابلمس ہم ان کے ریزالو کر لیتے ہیں, کچھ جو ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتے ہیں تو ہم آگے تک ان کو. اور یہ صرف ان کی بات کریں جو کہ کسی جاب کے پرپس کے لیے گئے ہیں؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. اچھا, پھر میں ضرور آپ سے پوچھوں گا, بیکاز ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ ایک ایسی خبر
جس میں مفت عمرے کا لالچ دے کر کچھ خواتین کو بھیجا گیا. آپ نے ضرور وہ دیکھی ہوگی خبر. میں اس لیے سوال رکھ رہا تھا کہ ہم سمجھ میں, بیکاز بہت سے لوگوں نے اس پہ کہا کہ واٹ آر وی ڈوئنگ, ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے, کہ وہ بوڑھی خاتون وہاں پہ سزا ہو جانا, اس کو بچے یہاں پریشان, فیملی یہاں پریشان. چونکہ لیٹس ایڈمٹ دس کہ پاکستان میں جو ڈائنامکس ہیں یہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ اچھا آپ کہتے ہیں جی ہم آپ کو مفت عمرہ کروانے کے لیے تیار ہیں, یہ ہوتا ہے, اسکیمس بھی زیادہ اس میں ہوتا ہے. پھر آپ ان کو شاپنگ کراتے ہیں, پھر اس میں جو ہوا وہاں پہ ہم سب کو پتہ ہے کس طرح سے ڈرگز وہاں پہ پہنچی گئیں. سو ایسے ایشوز کو کس طرح سے آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں, کیا اس پرٹیکولر ایشو کو بھی آپ نے دیکھا؟ دیکھیں یہ ہمارا ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے, کیونکہ بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ تھرو پراپر چینل جائیں, لیگل طریقے سے جائیں, اور آج کل تو گورنمنٹ نے اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی لیگل وے میں جانا چاہے تو ہی اور شی کین ایزیلی گو اوور دیئر. لیکن کچھ وہ جو ہوتا ہے نا, تھوڑا سا ایجوکیشن کی اویئرنیس پراپر نہیں ہے ریموٹ ایریاز کے اندر, وہ جو بیچ میں ایک مافیا ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو ہم ڈنکی کے تھرو ہم کسی اور طریقے سے جلدی سے پہنچا دیں گے, دس اینڈ دیٹ. تو سب سے کرتے ہیں جی, تو سب سے زیادہ پرابلم ان لوگوں کو وہاں پہ آ جاتی ہے. الدو ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمارے ہی اپنے ظاہر سی بات ہے سٹیزنس آف پاکستان ہے, اینڈ ہمیں ہی ان کا خیال کرنا ہوتا ہے, لیکن وہاں پر پرابلم بہت زیادہ پھر وہ ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں. دا ریزن از دیٹ کیونکہ اگر آپ ایلیگل وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ کو کوئی ایشو آ گیا ہے, پھر تو وہاں کی گورنمنٹ بھی ہماری گورنمنٹ کو اتنا زیادہ وہ نہیں وہ ان کی بات مانتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے رولس ہیں دس اینڈ دیٹ. اپارٹ فرام دیٹ اگر یہ کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ ہم ابھی ریسنٹلی ہم نے سعودی کے اندر کچھ پرزنرز تھے, ان کا بھی کیس فالو کیا گیا تھا, ہم اپنی طرف سے پورا, لیکن اس کے لیے جو مین منسٹری ہے دیٹ از دا منسٹری آف انٹیریئر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہوتی ہے. الدو کہ ہمارے پاس بھی کوئی اگر اس طرح کی ان کی فیملیز کی کوئی کمپلین آ جاتی ہے یا کچھ بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایشو آیا ہوا ہے, تو ہم بھی اس کو پرسو کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹ یہ ہو جاتا ہے کہ اس پرٹیکولر کیس میں ہمارا جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم صرف منسٹری آف انٹیریئر کو انوالو کریں, فارن آفس کو انوالو کریں وہاں تک, پھر وہ اکارڈنگلی ہم وہ بھی مینیج کریں. اوبویسلی اس کے اندر لیگل پروسیڈنگز ہوتی ہیں, اینڈ اوبویسلی اس کو لحاظ سے اس کو لے کر چلا جا سکتا ہے. بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ایسے واقعات آج بھی ہو رہے ہیں, بیکاز واقعی اویئرنیس کی اتنی کمی ہے کہ آپ کیا کہیں کس کو بھی. آپ لیگل وے میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر جا کر پتہ لگتا ہے کہ جی آپ کہ جو سامان ہے جو آپ کو شاپنگ کرائی گی اس کے اندر ڈرگس موجود ہیں, دین آپ کہاں تک اس چیز کو پروف کرتے رہیں گے کہ نہیں وہ ہمارے اس میں نہیں تھی. بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کہیں ٹریول کریں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کوئی آپ کو, آپ کا قریبی سے قریبی دوست یا آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ آپ کو کوئی پیکٹ دے, اس کو ہمیشہ اوپن کریں, اس کو ہمیشہ چیک کریں. اس کے بعد یہ مت کہ مروتاً کہ اچھا اس نے دے دیا تو بس میں جو ہے وہ لے کر چلا جاؤں اینڈ آل دیٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اس کو کھولنا ہے, چیک کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے جانا ہے. کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں, کیونکہ بعد میں کوئی آپ کے سامنے نہیں آتا, آپ اکیلے ہی ہوتے ہیں. تو ضروری ہے کہ چیک اینڈ بیلنس آپ نے خود رکھنا ہے ہر لحاظ سے. اور ایک چیز صرف جو آپ نے بات کی, دیکھیں جب کوئی یہاں سے سٹیزن جاتا ہے وہاں پر کسی اور کنٹری میں, اور اگر کوئی اس طرح کے مسئلے میں آ جاتا ہے تو وہ صرف ایک انڈیویڈول کے ساتھ پرابلم نہیں ہے, اس کا جو امپیکٹ آتا ہے نا پوری گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے. کیونکہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ پاکستانی سٹیزن ہے, وہ یہ نہیں کہتی ہے کہ یہ مسٹر عدنان ہے, مسٹر حنیف ہے, جسٹ لائک دیٹ. آپ کے ملک کے اوپر بیسیکلی آپ کا غلط امپیکٹ آتا ہے, اور پھر اس کو واش آؤٹ کرنا اس کنٹری کے ساتھ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی پیغام دیا, which is very important for all the citizens of پاکستان, کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی, آپ کی بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے. ایگزیکٹلی, تو اس کو ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ کریں. لیگل چینلز بہت ہی آج کل تو گورنمنٹ نے اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, جو ڈپارٹمنٹس ہیں I mean they are providing each and every support to the citizens if they want to go abroad. Absolutely. تو وہ ان چکروں میں نہ آئیں کہ یہ جو ڈنکی کرواتے ہیں اور لوگوں اس سے تو باقی نکلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ لیگل وے سے جائیں, جس طرح ہم نے کہا گورنمنٹ کر رہی ہے, ہمیں دیکھتے ہیں کہ آئے روز ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جو ایونیوز ہیں سے ایکسپلور کیا جا رہا ہوتا ہے, کیسے پاکستانی جو ہیومن ریسورس ہے کس کس ملک میں کن کن ڈومینز میں جا سکتے ہیں, گورنمنٹ گائیڈ بھی کر رہی ہوتی ہے. سر تھوڑا سا اگر لاسٹلی بتا دیں کہ ویلفیئر کے پروجیکٹس میں کس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اور بالخصوص وہ اوورسیز پاکستانی جن کی فیملیز یہاں پر ہیں, اگر کوئی ایسا ایشو ہو جائے فیملیز کے ساتھ بھی, تو ہاؤ ڈو یو سپورٹ دیم؟ دیکھیں جو یہاں پہ فیملیز ہیں, ایک تو جو باہر جو ویلفیئر کی اسکیم ہے, زیادہ تر جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں جیسے جاب کرتے ہیں, فار ایگزامپل سعودی عربیہ کے اندر. اب سعودی عربیہ کے اندر کسی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیورنگ دا جاب, تو وہاں پہ ایک
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एक रिलेशन होता है, उनको वो बेनिफिट्स जहाँ उनको वो पैसे मिलने होते हैं वो फिर उनकी फैमिलीज़ को हम परसू करा के दे देते हैं। दूसरा अगर इन केस ऑफ द डेथ तो फिर हमारी एक फाइनेंशियल एड स्कीम है जिसके तहत हम उनको पैसे भी देते हैं उनकी फैमिलीज़ को। और अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है और सबसे इमीडिएट जो उनको जो इशू आता है कि डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना होता है पाकिस्तान, नॉट ओनली इनटू द मेजर सिटी जहाँ पर फ्लाइट आ रही है, लेकिन उस सिटी से लेकर दूर दराज इलाकों तक, क्योंकि जहाँ पर हमें इमीडिएट यही होता है कि हम डेड बॉडी को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराएं। तो उसके लिए हम बड़ा ही एक्टिवली उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को, कि उनको वो उस टाइम पे, क्योंकि पहले ही वो परेशान होते हैं, तो ऐसा कोई इशू ना आ जाए, तो हम वो वाला काम तो बिल्कुल ही करते हैं। और उसके बाद जिसकी डेथ हो जाती है उसको फिर हम, और वहाँ पर बैठे हुए वही जो मैंने आपको बात की कि किसी तरह का भी इशू आ जाए, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का कोई इशू है या कोई स्कूलिंग का इशू है, तो दे कैन कांटेक्ट अवर वेलफेयर डिवीजन, तो वो वहाँ पे उनको परसू करके। सही, तो आपको वेबसाइट पे भी सारी इन्फॉर्मेशन जी, सारी वेबसाइट हमारी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। जी, नहीं, सारी वेबसाइट के ऊपर है, opf.org.pk। अगर वहाँ पर जाएंगे, ईच एंड एवरी डिटेल इज देयर, इंक्लूडिंग द टेलीफोन नंबर्स। अगर उसके बाद भी कोई इशू हो तो टेलीफोन नंबर पे जस्ट क्लिक अवे, उसके बाद एक कॉल आ जाती है, तो हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है ना, वेलफेयर डिवीजन एक्टिव हो जाती है। दैट्स ग्रेट महेश साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। वाकई ज़बरदस्त काम आप माशाल्लाह आप लोग करें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये अगर सोचते हैं कि जी अब हम बाहर हैं, पीछे कैसे टेक केयर होगा, ये एजुकेशन को लेके, वेलफेयर को लेके, तो OPF इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। बस आपने अप्रोच करना है, राइटली उनको बताना है कि अच्छा ये इशू है, ताकि वो उसको फैसिलिटेट कर सकें। हम अब से लेंगे एक ब्रेक की इजाज़त, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। डिजिटल बच्चे वेलकम बैक जी। डिजिटल बच्चे, अब डिजिटल बच्चे कहाँ से, अब तो डिजिटल ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम कहें डिजिटल इंसान। सही बात है। हर इंसान देखें, मैं भी एक किस्म की इंसान हूँ, तो वो ऑब्वियसली ढीठ किस्म की भी आप कह सकते हैं, बट आप देखें वही होता है कि हर वक्त आप फ़ोन के साथ चिपके हुए हैं, रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। मैं तो अब जो है ना, बहुत टाइम से मैं तो डिटॉक्स कर रही हूँ, ऑनेस्टली मैं सही बात बता रही हूँ। मैं बहुत कम फ़ोन यूज़ करती हूँ। नहीं, आपने आज सुबह ही मुझसे एक इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता, वायरल थी वो, ठीक है, मतलब पता होना चाहिए, इतना मुझे पता है कि दौर के साथ है, बट हाँ कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होती क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स फॉलो नहीं करे होते। सो ऑनेस्टली मैं बहुत कम फ़ोन यूज़ करती हूँ। अपने आप को टाइम देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे अच्छे बच्चे हम कहाँ से लाएं मजीद, क्योंकि हमारे आज के बच्चे, हमें भी बहुत टाइम बाद ये चीज़ें अब समझ आना शुरू हो रही है, रियलाइज होना शुरू, कि हमारे बच्चे, उनको तो लगता है डिजिटल दौर के अलावा, इसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। सही बात है। आप ये देखिए स्कूल से आते साथ जिस तरह से ज़मीन वो फोन के साथ, लैपटॉप के साथ, टैबलेट के साथ, या इवन स्क्रीन के साथ, यानी टीवी के साथ चिपक के बैठ जाते हैं। देखें, आप किसी अगर दावत पे उनको लेके जाते हैं ना, फैमिली गैदरिंग है, उनका बस पहले तो उनको होता है बहाने बनाएं कि वो जा ना सकें, क्योंकि वो अपने फ़ोन के साथ कनेक्टेड हैं, कि वहाँ जाएंगे फ़ोन यूज़ ना करें। वहाँ पर जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कब घर वापस आएंगे तो वो फ़ोन यूज़ करेंगे, या उन्हें कोना चाहिए होता है अपने लिए। एग्जैक्टली। तो वो आपका जो कनेक्शन है फैमिली के साथ, वो किस तरीके से ख़त्म होता जा रहा है हमारे बच्चों का। 1 साल के बच्चे को, क्या कुछ मंथ्स के बच्चे को आप फ़ोन दे के खाना खिला रहे होते हैं, और वो रील्स देख रहा है। अच्छा, अब हर रील बहुत डिफरेंट कंटेंट है उसमें, आपको नहीं पता आपका बच्चा क्या देख रहा है, स्पेशली सैड रील है, हैप्पी रील है, उसके बाद आपकी इमोशंस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। फिर हम कहते हैं बच्चे में चिड़चिड़ापन आ गया है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा लोगों से बात नहीं कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। तो ये बहुत सारे मसाइल जब वो हम देख रहे होते हैं, किस तरीके से इसको हम बेहतर कर सकते हैं। मैं ख़त्म तो का लफ्ज़ यूज़ मुझसे हो ही नहीं रहा, क्योंकि जिस कदर हम कनेक्ट हो चुके हैं ना, अटैच हो चुके हैं, मुझे लगता है बड़ा ही मुश्किल है कि इसको कम्प्लीटली ख़त्म किया जा सके। और मुझे लगता है कम्प्लीटली ख़त्म होना भी नहीं चाहिए। आप इस दौर में रह रहे हैं, आप डिजिटल दौर है, तो आपको उसके हिसाब से चलना है। बट ये जरूर देखना है ना कि बैलेंस कैसे क्रिएट, बैलेंस प्लस ये भी देखना है कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, वो यूज़ तो करें, एक कितनी देर यूज़ कर रहे हैं, और फिर कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। सो आज इस मौजूद पे बात भी करेंगे। बस रिसेंटली हमें देख रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक कंटेंट, जिसमें हम एक देखते हैं कुछ गेम्स हैं, इसमें रोब्लॉक्स भी है, कुछ और गेम्स भी हैं जहाँ पे बच्चा किससे इंटरेक्ट करे नहीं पता आपको। कुछ ब्रेन रॉट सॉन्ग्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हैं वो सॉन्ग्स, जिसमें हर लफ्ज़, हर जुमले का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन बच्चों को वो याद है, बच्चे वो गुनगुना रहे हैं।
اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو سلین آپ نے بات کی کہ ڈفرینٹ ایکسپریشن اور ڈفرینٹ قسم کا کانٹینٹ ہیپی سیڈ اینڈ ڈفرینٹ موڈ آف کانٹینٹ ہوتا ہے جو کہ بچے کنزیوم کرتے ہیں. پلس ایک اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی صاحب ہوتے ہیں ایک باکس کے اندر, بس وہ مسلسل کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں اور پوری اسکرین پہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اور بہت ہیپننگ ہے, بہت فاسٹ پیسڈ کانٹینٹ ہے, وائلنس بھی ہے اس کے اندر, چیخنا چلانا بھی ہے اس کے اندر. اب بچہ وہی کانٹینٹ مسلسل کنزیوم کر رہا ہے. آپ کی ذہنی صلاحیتیں کتنی متاثر ہوتی ہے اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا سائیکالوجسٹ ہیں وجیزہ فر, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں وجیہ؟ وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ. یہ برنگنگ اپ دس ٹاپک, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں ڈس اپوائنٹ اس لیے ہوتی ہوں کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اثر نہیں دیکھ رہے ہوتے, پیرنٹس پہ انفلوئنس نہیں ہو رہے ہوتے, کیونکہ پیرنٹس ان چیزوں سے انفلوئنس نہیں ہوں گے تو بچے غلط چیزوں سے انفلوئنس ہوں گے. اچھا میں ٹاپک کا جو سٹارٹ ہے وہ پہلے ایک بیسک چیز سے کروں گی جو کلائنٹس مجھے بہت کمپلین کرتے ہیں, اور کیونکہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں عوام کو تو میں یہ پوائنٹ ضرور سامنے لانا چاہوں گی کہ دو طرح کی پیرنٹنگ جو گھر میں ہو رہی ہوتی ہے, ایک وہ جو دادا دادی یا نانا نانی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری پیرنٹنگ جو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اب میرے پاس جو کمپلینٹس آئی کہ پیرنٹس تو اپنی اویئرنیس جو لا رہے ہیں ان کو جو ہرڈل فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہے وہ گرینڈ پیرنٹس کی ہوتی ہے. گرینڈ پیرنٹس شوگر انٹیک بھی کروا رہے ہیں پیار میں, اسکرین ٹائم بھی دے رہے ہیں, وہ چیزیں جو کانٹینٹ یا وہ چیزیں جس سے پیرنٹس روک رہے ہوتے ہیں وہ گرینڈ پیرنٹس الاؤ کر دیتے ہیں, اور یہ سب سے ورسٹ پیرنٹنگ سٹائل ہے گرینڈ پیرنٹس کی طرف سے. امپورٹنٹ آپ نے یہ ریز کیا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اچھا ہم جب بات کرتے ہیں نا تو لوگ افینڈ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ہم اس کو آپ نے بڑا اچھا کہا کہ پیار میں. اب میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں, لائک ہوتا ہے ذرا ہر گھر میں دادا دادی جس طرح سے پیار بچوں کو کرتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. میں بھی اتنا پیار بچوں کو نہیں کروں گا جتنا میرے پیرنٹس میرے بچوں کو کریں گے. سو چونکہ ہماری فیملی ماشاء اللہ بڑی ہے, اس میں ہوتا ہے کہ میری امی نے اپنی ایک الماری میں نا بہت کچھ رکھا ہوتا ہے, چاکلیٹس, کینڈیز, بسکٹس, ایوری تھنگ. سو ان کا ایکسپریشن ہے وہ پیار کا کہ جب بچہ آئے گا ان کے پاس تو بچے کو پتہ ہے کہ دادی کی اس الماری میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے, بچہ وہاں سے لے گا, اور دادی بھی ظاہر انکار نہیں کرتے ہیں, پھر بچے کو جتنا چاہیے وہ کہتے ہیں لے لو. اور بڑا اچھا کہا کہ پیرنٹس کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھا بچہ یہ سویٹس نہ کھائے, کینڈیز نہ کھائے, یہ نہ کھائے, لیکن ہاں ہمارے جو پیرنٹس ہیں جو بچوں کے گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ ان کا ایکسپریشن آف لو, اینڈ ناٹ جسٹ گرینڈ پیرنٹس, چاچو, ماموں, پھپھو, خالہ, بہت پیارے رشتے ہیں. لیکن جی میں ضرور کہوں گا اس میں کہ کیا بچوں سے پیار کا ایکسپریشن صرف اور صرف ان کو وہ کہ آؤ میں چیز دلا کے لاؤں یا تمہارے لیے چیز لے کر آؤں. وائی ہمارا ایکسپریشن آف لو یہ صرف کیوں رہ گیا کہ میں کرانے کی دکان پر جا کر اسے وہ کینڈیز, ٹافیز, آئس کریم, ببل لے کر دوں گا. اور پیرنٹس ڈپریشن میں جاتے ہیں. اب جو پیرنٹس ہیں وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں کیونکہ پہلے کے زمانے میں چلے کینڈیز بھی تو بہتر مل جاتی تھی, اب تو وہ بھی زہر مل رہی ہیں. مطلب اور 1 سال 2 سال کی ایج میں ہی 1 سال کے بچے کو ہی پیکٹس لا کے دے دینا, بہت ارلی ایج میں. اور گھر میں پیرنٹس بڑا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کا, پورا پلان ڈائٹ چارٹ بنایا ہوتا ہے بچے کا, اور وہی بچہ سارا اسپوائل ہو رہا ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, میں چاہتی ہوں یہیں سے سٹارٹ کریں. اسی کے آگے اگر ہم لے کے چلتے ہیں کانٹینٹ شیئرنگ جو آپ نے کی, اب اس میں کیا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں اویئرنیس کریٹ اس حوالے سے بہت کم کر رہے ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں بچپن سے, کوکو میلن, اب ہر جگہ یہ مینشن ہے کہ الاؤ نہیں کرنا اس طرح کی اسکرین ٹائمز کم ایج میں جس میں بہت زیادہ کلرز ہیں, اوور اسٹیمولیٹڈ ہیں. یس, اوور اسٹیمولیٹڈ ہیں, بچہ جو ہے ڈسکنیکٹ کر لے گا. پھر اس کے بعد ذرا سی ایج آگے آتے ہیں, روبلاکس آ جاتی ہے, اس طرح کی اور گیمز آ جاتی ہیں, وہ الاؤ پیرنٹس سب کرتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, کس سے بات کریں, نو آئیڈیا. اور آپ کو یہ حیرانی کے لیے میں بات کروں کہ جتنے بھی بچوں کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان میں میکسیمم اس گیم سے ان کے ایشوز نکلے ہیں. ولگر لینگویجز, ابیوزو لینگویج, پیرنٹس کے اگینسٹ پروپیگنڈا, یس ابیوز, بلی بھی ہوتے ہیں. بچہ کوئی لفظ یوز کرتا ہے نا, کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اکثر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو کبھی بات نہیں کی, اسکول بھی ایسا کہ جہاں پر نہیں ایسا انوائرمنٹ, آپ سوچ رہے ہوتے کہاں سے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کا بچہ سیکھ رہا ہے. اور جو پیرنٹس کی تسلی ہوتی ہے نا کہ گھر میں ہی بیٹھا ہے نا, گھر میں بیٹھے فون نہیں یوز کر رہا ہے, وہ پوری دنیا کی سیر کر رہا ہے اس فون کے اندر, اور وہ کس طرح کے کانٹینٹ کس طرح کے لوگوں سے ایسوسیٹ ہو رہا ہے, یو ہیو نو آئیڈیا. اچھا وجہ کس ایج میں, سوری آپ کو انٹرپٹ کیا, بٹ آئی ریئلی وانٹ کہ جو آپ کہتے ہیں گھر میں بیٹھا ہے بچہ, فون دے دیا اس کو, کس ایج میں فون الاؤ ہونا چاہیے؟ ایز اے سائیکالوجسٹ آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ اچھا, جو ہم جہاں تک بچہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا وہ 3 سے 4 سال تک,
پھر اسکولنگ اسٹارٹ ہوتی ہے, اسکولنگ ان سینس کہ بچے کی پلے گروپ اس طرح سے جب اسکول میں جاتا ہے, وہ پھر ٹیچرز بھی کچھ ایکٹیویٹیز کراتی ہیں, ادھر بھی اسکرین ٹائم اسٹارٹ ہو جاتا ہے, رائٹ. اب بچے کے لیے جو اگر میرے ایز اے سائیکالوجسٹ میں آپ کو بتاؤں نا, تو 5-6 سال کے بعد ڈیٹاکس رکھیں اس کو, لائک اس کا ڈیٹاکس دیکھیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم تو 1 سال میں اب دے رہے ہیں, 1 سال میں ایک بچہ کانٹینٹ کر رہا ہے کنزیوم, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے 1 سے 1.5 سال کے بعد وہ ہیبٹ اور پیٹرن بنا لیتا ہے. اس کے بعد اب جب فون لیں گی, اس کے بیہیویئر کے ایشوز آئیں گے, نیچرلی آئیں گے, اینگر ایشوز آئیں گے, بچے کے فوکس ایشوز آئیں گے. ابھی میں ایشوز پہ بھی بلکہ نہیں جاتی, ہم یہ میجر ایشوز میں نے آپ کو بتائیں. لیکن اگر آپ نے 3-4 سال سے پہلے بچے کو عادی کر دیا اسکرین کا, ایون آپ بے شک کر لیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بہت زیادہ ہے. میں پھر بھی ایک چیز شیئر کرتی ہوں کہ نو ڈاؤٹ ہماری ضرورت ہے, اسکرین جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہم بچے کو دور نہیں کر سکتے, لیکن آپ یہ دیکھیں اس کی ایج کی ریکوائرمنٹ کیا ہے نا. 4 سال کے بچے کو کیا آپ اگر 3-4 سال کے بچے کو ہاتھ میں اسکرین دے رہے ہیں, ویسے تو آنیسٹلی ٹیلنگ یو, میں تو یہ چیز مینشن کرتی ہوں 6-7 سال تک مت دیں, آپ تربیت خود کریں. جب آپ یہ تربیت اسکرین کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں نا, ہوتا کیا ہے دیکھیں, پیرنٹس کا کہنا ہے کہ اسکرین سے سیکھ رہا ہے. اب میں نے پیرنٹنگ میں کیا چیز رکھی ہے کہ میں اسکرین سے چیزیں خود سیکھتی ہوں اور وہ اپلائی کرتی ہوں. جیسے مسز ریچل کے بڑے فیمس ہیں, تو میں اس کا جو اسپیچ کا پیٹرن ہے, جو اس نے اپنی ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں لائک آبجیکٹس کی فارم میں وہ بیٹے کے ساتھ پرفارم کر رہی ہوں. وہ بہت ہیلپ کرتی ہے مجھے. ہم اپنی لرننگ تو کریں نا پہلے, ہم ان چیزوں کو لرن نہیں کرتے. ہم اسپیچ کی کتنی چیزیں ہیں, اسپیچ تھیراپی سے ریلیٹڈ ہم آن لائن لے سکتے ہیں, بیہیویئر سے ریلیٹڈ جو ہے بہت اچھی ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں, ہم ان کو فالو اپ کر سکتے ہیں. ہماری پیرنٹنگ میں فلاز اس لیے آتے ہیں, بچہ ہم سے کنیکٹ نہیں کر پاتا کیونکہ ہمیں ٹیکنیکس نہیں پتہ ہوتی. اچھا وجہ یہاں پہ بھی ایک بات ہے نا, دیکھیں یہ تو ہم ابھی 2-3 سال ہوئے, ہم نے دیکھا کہ ان چیزوں پہ بات ہونے لگی ہے, اویئرنیس آنے لگی ہے. ویل اینڈ گڈ, پہلے آ جانی چاہیے تھی لیکن ابھی اویئرنیس آئی. اب دیکھیں جب تک آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہے تب تک آپ غلط نہیں ہیں. یس غلط ہو رہا ہے لیکن آپ غلط نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے. بہت اچھی بات. اب دیکھیں آپ ہمارے دور کی بات کریں یا چلیں 3-4 سال پہلے کی بات کریں, اس سے پہلے جو بچے تھے, اب پیرنٹس کیا کریں, انہیں تو اویئرنیس نہیں تھی کہ فون دینا ہے نہیں دینا. اپنی طرف سے تو وہ غلط نہیں کیا انہوں نے, کہ آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے کہ اچھا آپ نے ایسے کیوں کیا. اچھا ہاں اب اویئرنیس ہے, اب اگر آپ کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں اب 1 سال 1.5 سال کے بچے کو, اب کی جنریشن کو آپ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ غلط. لیکن اب جو بچے جن کی ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے ان کو ان لرن کیسے کروایا جائے. ویری اب امپورٹنٹ. یہ دیکھیں کتنا مشکل ہے کہ جو بچہ 1 سال کی عمر سے فون دیکھ رہا ہے وہ اتنا کنیکٹڈ ہے, اب 6-7 سال کی عمر میں آ کے آپ ایک دم یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے تو فائدہ مند ہی نہیں ہے. اینڈ آئی ڈونٹ بلیم پیرنٹس فار دیٹ بیکاز اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس نہیں ہے تو غلط نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم پہ دور ایسا ہے, آپ اسی حساب سے چل رہے ہیں, اٹس کمپلیٹلی فائن. اب کیا کریں. جو اس طرح کے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں نا, ان کے ساتھ تو بالکل ہی ہم کو بلیم گیم نہیں کرتے, نہ ہی ہم ان کو اس چیز پہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں دیا, کیونکہ ایبسولوٹلی رائٹ, وہ چیزیں اویلیبل اس ٹائم پہ وہی بہتر ان کو لگ رہی تھی اویئرنیس کے بغیر. اب کرنا کیا چاہیے, پیرنٹس کیا کرتے ہیں, جیسے ان کو اویئرنیس آتی ہے وہ اسٹرکٹ ایکشنز لے لیتے ہیں, وہ اس چیز کو فوراً سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچے کے اوپر. اب 6-7 سال کا بچہ ہے, وہ اس کی جو پرسنالٹی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, اس کو بہت ساری چیزوں کی خود ہی اویئرنیس ہو چکی ہے, وہ اپنے رائٹس کے بارے میں اسکرین دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ بھی پتہ ہے مجھے کیسے جو ہے پیرنٹس کو بھی دبانا ہے, وہ بھی چیزیں سے سیکھ لی ہیں, رائٹ. سو آپ ایز اے پیرنٹ بچے سے بانڈ بنائیں, بچے کے ساتھ پہلے کنیکٹ کریں, بچے کو پہلے سمجھیں. اور اس طرح کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, اور اس میں جو چیز بیسٹ ہیلپ کر رہی ہے وہ پہلے کنیکشن, کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں صرف بچہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوا, پیرنٹس بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, رائٹ. کیونکہ پیرنٹس کی بھی ایک ڈپینڈنسی آ گئی ہوتی ہے, اور ڈپینڈنسی ہمیں جو ہے دور کر دیتی ہے بچوں سے. کوئی بھی کنیکشن ہو اس میں اگر ہم ڈپینڈنسی لے آتے ہیں بیچ میں تو ایکسپیکٹیشن جڑ جاتی ہے اس میں. سو بچے کے ساتھ آپ جو بانڈ آپ نے مس کیا, بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا میرے پیرنٹ کا بانڈ کیا ہوتا ہے, تو اس کو پہلے اس کی اویئرنیس دینی ہے. نمبر 2, گھر کے اندر ایز اے رول ماڈل آپ خود پلے کریں, کیونکہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران پیرنٹس نے بھی خود بہت فون یوز کیا ہوگا, تو وہ گھر کا ایک نارم سیٹ ہو گیا ہوگا فون یوز کرنا. بیل بجی, کھانا کھا رہے ہیں, فون رنگ ہوئی تو آپ نے فون اٹھا لیا, یہ پیٹرنس بھی ڈیولپ ہوں گے. تو دوسری چیز رول ماڈل آپ کو بچے کو بتانا ہے اور یہ ایڈمٹ کرنا ہے. لائک فار ایگزامپل میں پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ جب بچہ 6-7 سال کا ہے نا, اپنی غلطی مان لیں, بتا دیں کہ وی ور رانگ,
بچے کو یہ چیز شیئر کریں کہ ہم سے مسٹیک ہوئی ہے. سو وہ جب اس کے مائنڈ میں یہ چیز جاتی ہے تو وہ رجسٹر کرتا ہے, دیر از سم تھنگ رانگ, جو پیرنٹس بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں, اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, رول ماڈل ایکسیپٹنس رکھیں اور بچے کے ساتھ کمیونیکیشن زیادہ کریں. یہ جو ہم لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے نا, پہلے ہی لے آتے ہیں نا چھیننے والا, اور بچے کو ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ آ گئی تو بچے کو بھی اس لیول پہ سمجھ آ جانی چاہیے. یہ غلط ہے. آپ کو جو چیز 6 سال بعد 5 سال بعد میڈیا, سوشل میڈیا, اس کے بعد اویئرنیس آئی, بچے تو چیزیں دیکھتے ہی نہیں ہیں, ان کا تو کنسرن ہی نہیں ہے. تو وہ ہیبٹ بھی کہتے ہیں نا, ہیبٹ بنانے میں اور ہیبٹ کو بریک کرنے میں منیمم بھی 3 سے 4 ویکس لگتے ہیں. بچوں کو 2 سے 3 منتھس لگتے ہیں. یہ بھی اچھا, یہ ٹائم پیریڈ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. جب آپ بچے کی پیٹرنس کو بریک کرتے ہیں سو 2 سے 3 منتھس منیمم, میکسیمم جو ہے 6 سے 8 منتھس جاتے ہیں. اور وہ بھی آپ پیٹرنس کو سیٹ کرتے رہیں, گھر میں نارم سیٹ کرتے رہیں, کیونکہ بچے کے لیے نارمل کا کرائٹیریا نہیں ہے. وہ جب ریگولر پیٹرنس پہ دیکھے گا کہ اچھا یہ اب نارم سیٹ ہو رہا ہے تو وہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے گا. اس سے پہلے اگر آپ کریں گے اینگر ایشوز آئیں گے, بچہ آپ سے اور دور ہو جائے گا اور بچہ غلط لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوگا. ایک اور چیز جو پیرنٹس کوسچن کرتے ہیں کہ ہم نے تو گھر میں بڑا سیف انوائرمنٹ دیا ہے تو بچہ غلط دوستوں میں کیوں چلا جاتا ہے. ایکچولی لسننگ اسکلس پور ہوتی ہیں پیرنٹس کی, جو سب سے بڑا نقصان میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر فیس کرتے ہیں بچے کی غلط فرینڈشپس میں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ بچے کی تو سائیکی, ہم ہیومن کی سائیکی ہے, ہیومن سائیکی ہے کہ ہم ہمیشہ نیگیٹو چیزیں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہیومن سائیکی ہے, تبھی تو ہم آگے ہم بات بھی کریں گے ڈفرینٹ طریقے کی جو ریلز دیکھ رہے ہیں آج کل. تو اڈلٹ مائنڈ سیٹ ہی کسی اور پیٹرن پہ چل رہے ہیں, بچوں کی کیا ہی بات کریں. سو وہ جو کانٹینٹ ہے بچے کو تو نہیں پتا واٹس رانگ واٹس رائٹ, وہ دیکھتا ہے جیسے آپ نے بات کی برین راٹ, واٹس اٹریکٹیو. آپ اٹریکٹیو پیرنٹنگ سٹارٹ کریں, آپ بچے کے ساتھ وہ بانڈ سٹارٹ کریں جو اس کو اٹریکٹ کرے, اس کو سیف فیل ہو, اس کو اچھا فیل ہو, اور جتنا بچہ بولے گا آپ کے ساتھ اتنا زیادہ کنیکٹ ہوگا آپ کے ساتھ. یہ بہت اچھی بات ہے, آپ بچے سے کمیونیکیشن ڈیولپ کریں تو بچہ آپ سے شیئر بھی کرے گا, چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ٹائم بڑا مختصر ہے. وجہ یہ جو برین راٹ اور یہ جو وائلنس والا کانٹینٹ اور جو بہت ہی فاسٹ پیج میں چیخنا چلانا ہوتا ہے, بالکل ختم کر دینا ہی حل ہے اس کانٹینٹ کا کہ بچہ کنزیوم ہی نہ کرے؟ اس کو تو ختم کرنا ہی حل ہے. بالکل ٹھیک. یہ تو اگر آپ یہ کہہ لیں نا کہ اس میں ہم ٹائم کر لیتے ہیں, بالکل بھی نہیں, کیونکہ آپ کا وہ تھوڑا سا بھی کنزیوم کرے گا اس کا افیکٹ اور زیادہ آئے گا. تو یہ تو کسی صورت آپ کو الاؤ ہی نہیں کرنے چاہیے. آپ کو ایک کرائٹیریا رکھنا ہے کہ یہ الاؤ ہے اور یہ الاؤ نہیں ہے, اور اس پہ آپ کو اسٹرکٹنیس کرنی چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے کی. اس میں یہ مت کریں پیرنٹس کہ اچھا 1 گھنٹہ دیکھ لو یا 40 منٹس دیکھ لو, لیٹس ٹیک اے بریک. نہیں, جو کانٹینٹ غلط ہے وہ غلط رہے گا, وہ آپ نے نہیں کنزیوم کرنے دینا. اور جو صحیح بھی ہے اس میں ہمیں بہرحال یہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ کس ایج بریکٹ نے کتنی دیر کنزیوم کرنا ہے. اس میں بھی ذرا کوشش کریں کہ ناٹ فون یا ٹیبلٹ, ٹیلی ویژن ہو, تھوڑا دور ہو تو بہتر ہوتا ہے. اچھا, وجہ اس میں کہ بچوں کا جو فوکس ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے جنرلی. بہت زیادہ. ایون کہ ADHD کے سمٹمز اگر ہم دیکھیں تو اکثر بچوں کی اسکرین ٹائم, یہ جو آٹزم جو ہے ورچوئل آٹزم ڈائگنوز ہو رہا ہے, بچوں کا فوکس, سوشلائزیشن. اب فار ایگزامپل میں ایگزامپل دیتی ہوں, میں نے تو پرسنل ایکسپیرینس کیا, میری بیٹی کا کوئی اسکرین ٹائم نہیں ہے. تو ایک دن وہ بڑی چڑچڑی ہوئی تھی, ہمیں پیکنگ کرنی تھی, چیزیں اسٹف سیٹ کرنے. وہ چڑچڑی نہیں, وہ کھیلتی, اپنا ٹائم لیتی ہے جو 1 سال کا بچہ ایکسپلور کرتا ہے. تو فادر نے مسز ریچل لگا دیا. اچھا, مجھے خاموشی اندر لگی, میں نے کہا بڑی خاموشی, میں کچن میں تھی, اور جب میں روم میں گئی تو وہ بالکل کچھ سیکنڈز ہوئے ابھی. آپ یہ دیکھیں, ایسے لگتا ہے آپ کا بچہ ہپنوٹائز ہو گیا, اور واقعی ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں بچے. آپ آوازیں دیں اور جواب نہیں آتا. نو. اور اگر پھر میں نے کہا چلو میں پیرنٹس کے ساتھ تو بڑا کام کیا, آج میں خود بھی ایکسپیرینس کرتی ہوں. میں اس کے آگے آئی, اس نے مجھے پیچھے کیا. اس نے مجھے پیچھے کیا, اور پہلے تو وہ اپنی جگہ بناتی رہی یوں, پھر اس نے مجھے غصے سے پیچھے کیا. 1 سال کیا وہ بھی. اور یہ چیز آپ دیکھیں کہ ابھی یہ صرف کچھ منٹ کی بات تھی, کچھ سیکنڈز بھی ہوگی. یہ وہ بچی ہے جو اسکرین ٹائم جس کا نہیں زیرو ہے. آپ دیکھیں ایک دفعہ جیسے اسکرین سامنے ہے بچہ کنیکٹ ہوتا ہے. یس. اور اب جب وہ چیز ریپیٹڈلی دیکھ رہا ہے بچہ, پھر سوچیں اس کا مائنڈ کا کیا حال ہوگا. دیر تک آپ بچے کو بلاتے رہیں, پاس بیٹھ کے آوازیں دیتے رہیں, بہت دیر کے بعد آپ اس کو ہلائیں گے کہ اچھا کچھ کہا ہے. اور فنی بات میں ایڈ کروں گی, پھر پیرنٹس کہتے ہیں ہیئرنگ ٹیسٹ کراتے ہیں. ہاں, یہ ہوتا ہے نا, بچہ سنتا نہیں ہے, بچہ سن نہیں رہا تو شاید ہیئرنگ کا ایشو, بچہ سننا نہیں چاہتا. آپ میک شور کریں کہ جو اسکرین ہے, ایک تو پلیز جو اب اویئرنیس جو کریٹ ہوئی ہے کہ ایج اپروپریٹ کانٹینٹ, اور ایج جو ہے 4-5 سال کے بعد وہ بھی آپ. لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹس اپنی سہولت دیکھتے ہیں.
میں نے بھی چیز نوٹ کی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں اپنی سہولت دیکھتے ہیں, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کے جب ایک دفعہ پیٹرن بن جائے نا, ان کو پھر بریک کرنے کے لیے جو آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, وہ پیشنس نہیں ہے پیرنٹس میں. تو بہتر ہے کہ پہلے ہی وہ غلطی نہ ہونے, لیکن سبھی نے بڑی اچھی بات کی تھی, جو ہو گیا ہے, جو اویئرنیس جن کو نہیں تھی, وہ آپ کیا کریں, تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس پہ بہت طریقے کے ساتھ کام کریں, سیشنز لیں, گلٹ میں نہ آئے, Yes. فکس اٹ. فکس اٹ. اب آپ کے پاس ٹائم ہے, ہاں مشکل ہے, مجھے لگتا ہے بہت زیادہ چیلنجنگ ہے, کیونکہ ان لرن کرانا لرن کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. بٹ اس میں کوئی ریگریٹ کی بات نہیں ہے. ایک چیز انٹروڈیوس ہوئی ٹیکنالوجی, آپ بھی اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں, آپ نے اس کے سائڈ افیکٹ نہیں دیکھے, آپ کو نہیں پتا کہ آگے چل کے کیا ہوگا, آپ تو چلیں پتہ چل گیا, ویل اینڈ گڈ, بٹ نہیں پتا تھا, وہ غلط ہو رہا تھا لیکن آپ غلط نہیں تھے. سو اس میں کوئی گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی طرح سب کچھ چل رہا تھا. دا پوائنٹ از اب آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس پیٹرن کو ان لرن کرانا ہے. ایبسلیٹلی وجہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.